फ्रीमोंट कैलिफोर्निया 1980 की दहाई। बाबा को अमेरिका का तस्वर बहुत पसंद आया। अमेरिका में रहना ही था जिसने उसे अल्सर दे दिया। मुझे याद है कि हम दोनों फ्रीमोंट के लेक एलिज़ाबेथ पार्क में चल रहे थे और हमारे अपार्टमेंट से चंद गलियां दूर लड़कों को बैटिंग प्रैक्टिस करते देख रहे थे। छोटी लड़कियां झूले लेती खिलखिला रही थीं। बाबा चलते चलते मुझे सियासी चक्कर समझा रहे थे। वो कहते इस दुनिया में सिर्फ तीन हकीकी मर्द हैं आमिर। फिर वो अपनी उंगलियों पर गिनते, अमेरिका जो बेबाक निजात दहिंदा है, बरतानिया और इसराइल, बाकी सब। वो हाथ हिलाकर फट की आवाज़ करते, जैसे गपशप करने वाली पुरानी औरतें हैं। इसराइल के बारे में उनकी बातें फ्रीमोंट में रहने वाले अफगानों को अक्सर गुस्सा दिला देती थी, जो उन पर यह इल्ज़ाम लगाते कि वो यहूदियों का हामी है और यूं अमलन इस्लाम मुखालिफ है। बाबा अक्सर चाय पर उनसे मिलते और उन पर अपना सियासी इल्म झाड़ते। बाद में वो मुझसे कहते कि ये लोग नहीं समझते कि सियासत में मज़हब का कोई अमल दखल नहीं होता। बाबा के नज़दीक अरबों को सिर्फ तेल और दौलत से गर्ज थी और इसराइली हकीकी लोग थे। बाबा कहते अगर अरबी अपने दावों में सच्चे हैं तो फ़लस्तीनियों की मदद क्यों नहीं करते। वो जिमी कार्टर से नफरत करते थे, जिसे वो बड़े दांतों वाला बेवकूफ़ कहते थे। 1980 में जब हम अभी काबुल में थे, अमेरिका ने ऐलान किया कि वो मॉस्को में होने वाले ओलंपिक्स खेलों का बाइकाट करेगा। पापा ने नफरत के साथ कहा, वाह वाह, ब्रेजनेव अफगानों का कत्लेआम कर रहा है और ये मूंगफली खाने वाला सिर्फ ये कहता है कि मैं तुम्हारे पूल में तैरने नहीं आऊँगा। बाबा का ख्याल था कि कार्टर ने गैर इरादी तौर पर कम्युनिज्म के लिए ब्रेनेव से ज़्यादा काम किया है। वो इस मुल्क चलाने के लायक नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे किसी ऐसे लड़के को जो साइकिल तक नहीं चला सकता, नई कैडिलैक की सीट पर बिठा दिया जाए। अमेरिका और दुनिया को एक सख्त आदमी की ज़रूरत है। एक ऐसा आदमी जिसका हिसाब लिया जाए, जो हाथ मिलाने के बजाय अमल करे। वो शख्स रोनाल्ड रेगन की शक्ल में आया और जब रेगन ने टीवी पर शोरोवी को बुराई की सल्तनत का पापा पार गया और मुस्कुराते हुए सदर की तस्वीर खरीदी जिसमें उसने मुका लहराया हुआ था। उसने तस्वीर को फ्रेम करके हॉल में लगाया, पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर के साथ, जिसमें वो और बादशाह ज़ाहिर शाह हाथ मिलाते देखे जा सकते थे। फ्रीमोंट में हमारे पेशतर पड़ोसी बस ड्राइवर, पुलिस वाले, पेट्रोल स्टेशन का अमला और गैर शादीशुदा माएँ थीं जो वेलफेयर ले रही थी। बिल्कुल वही नीले कॉलर वाले लोग जो जल्द ही रेगनॉमिक्स के दबाव में दम तोड़ देंगे। पापा हमारी इमारत में अकेले रिपब्लिकन थे, लेकिन साली रेत की वजह से रोशनी उनकी आंखों में चुभती, ट्रैफिक का शोर उनके सर में दर्द करता और पोलन की वजह से उन्हें खांसी होती। फल कभी इतने मीठे नहीं थे, पानी कभी इतना साफ नहीं था और सारे दरख्त और खुले मैदान कहाँ थे। 2 साल तक मैं कोशिश करता रहा कि उनको ESL क्लास में दाखिला दिलवा दूं ताकि उनकी अंग्रेज़ी कुछ तो बेहतर हो जाए, लेकिन वो हंस कर टाल देते। 1983 की बहार में एक इतवार में एक छोटी किताब की दुकान में गया जो पुरानी पेपर बैक किताबें बेचती थी, इंडियन मूवी थिएटर के बिल्कुल मगरब में, जहाँ जहाँ एमट्रॉक फ्रीमोंट बुलीवर्ड से गुजरता था। मैंने बाबा को बताया कि मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा। उन्होंने सिर्फ कंधे उचकाए। वो फ्रीमोंट में एक पेट्रोल स्टेशन पर काम करते थे और उस दिन उनकी छुट्टी थी। मैंने उन्हें फ्रीमोंट बुलीवार्ड पार करते और फास्ट एंड इजी एक छोटी किराना दुकान जो एक बुजुर्ग वियतनामी जोड़े मिस्टर और मिसेस नेगवीन ने बनाई हुई थी उसमें दाखिल होते देखा। वो दोनों मटियाले बालों वाले और दोस्ताना लोग थे। उस औरत को पार्किंसन की बीमारी थी और उसके शौहर के कूल्हे का जोड़ बदल चुका था। वो हमेशा मुस्कुराते हुए मुझसे कहती वो अब $6 मिलियन मैन बन गया है। आमिर, याद है $6 मिलियन मैन? फिर मिस्टर निगवीन ली मेजर्स की तरह संजीदा हो जाते और आहिस्ता चलते हुए दौड़ने का ड्रामा करते। मैं किसी किताब की वर्क गर्दानी कर रहा था कि मुझे शोर और शीशे टूटने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने किताब फेंकी और सड़क पार करते हुए जल्दी से वहां पहुंचा। मैंने नगवीन जोड़े को काउंटर के पीछे दीवार के साथ लगे देखा। चेहरे जर्द थे। मिस्टर नगवीन ने अपनी बीवी को गले से लगा रखा था। फर्श पर संतरे, उल्टी हुई मैगजीन की रैक, बीफ जर्की का टूटा हुआ जार और बाबा के पाँव के पास शीशे के टुकड़े फैले हुए थे। पता चला कि बाबा के पास माल्टे खरीदने के लिए नकद रकम नहीं थी। उन्होंने मिस्टर नगवीन को चेक लिखा और मिस्टर नगवीन ने शनाख्ती कार्ड मांगा। बाबा फारसी में चीख पड़े, वो मेरी लाइसेंस देखना चाहते हैं। तकरीबन 2 साल से हम उनसे फल खरीद रहे हैं और पैसों से उनकी जेबें भर रहे हैं और अब ये मेरा शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं। बाबा, ये ज़ाती बात नहीं है। मैंने नगवीन मियाँ बीवी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उन्हें शनाख्ती कार्ड मांगना ही पड़ता है। तुम यहाँ से निकल जाओ, मिस्टर नगवीन ने अपनी बीवी के आगे आते हुए कहा। वो अपनी छड़ी से बाबा की तरफ इशारा कर रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम अच्छे नौजवान हो मगर तुम्हारा बाप पागल है, अब निकलो यहाँ से। क्या वो मुझे चोर समझता है? बाबा ने आवाज़ बुलंद करते हुए कहा। लोग बाहर जमा हो चुके थे, सब घूर रहे थे।
یہ کیسا ملک ہے؟ یہاں کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں پولیس بلاتی ہوں، مسٹر نگوین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نکل جاؤ ورنہ میں پولیس بلا لوں گی۔ پلیز مسز نگوین، پولیس کو مت بلائیں، میں انہیں گھر لے جاتا ہوں، بس پولیس کو مت بلائیں، ٹھیک ہے؟ پلیز۔ اوکے، تم اسے گھر لے جاؤ، ٹھیک ہے، مسٹر نگوین نے کہا، اور اس کی نظریں بابا سے ایک لمحے کو بھی نہیں ہٹی۔ میں بابا کو دروازے سے باہر لے گیا۔ راستے میں انہیں ایک میگزین کو لاد مار دی۔ جب میں نے بابا سے وعدہ لے لیا کہ وہ دوبارہ اندر نہیں جائیں گے تو میں دکان میں واپس گیا اور نگوین میاں بیوی سے معافی مانگی، انہیں بتایا کہ میرے والد مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ میں نے مسز نگوین کو ہمارا ٹیلی فون نمبر اور پتہ دیا اور کہا کہ نقصان کا تخمینہ لگا لیں اور مجھے کال کر لیں، میں سب کچھ ادا کر دوں گا۔ مسز نگوین، مجھے بہت افسوس ہے۔ مسز نگوین نے کاغذ کا ٹکڑا لیا اور سارے لایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ معمول سے زیادہ کانپ رہے تھے۔ مجھے بابا پر غصہ آیا کہ انہوں نے ایک بزرگ خاتون کو اس طرح کانپنے پر مجبور کر دیا۔ میرا باپ ابھی بھی امریکہ کی زندگی کے مطابق خود کو ڈال رہا ہے، میں نے وضاحت کے طور پر کہا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ کابل میں ہم ایک درخت کی شاخ توڑ کر اسے کریڈٹ کارڈ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حسن اور میں لکڑی کی لاٹھی لے کر روٹی بنانے والے کے پاس جاتے۔ وہ چھری سے ہماری لاٹھی پر نشان لگاتا، ایک نشان ہر نان کے لیے جو وہ تندور سے ہمارے لیے نکالتا۔ مہینے کے آخر میں میرے والد اس کی لاٹھی پر نشانوں کی تعداد کے مطابق اسے پیسے دے دیتے، بس کوئی سوال نہیں، کوئی شناختی کارڈ نہیں۔ لیکن میں نے یہ بات نہیں بتائی۔ میں نے مسٹر نگوین کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے پولیس کو نہیں بلایا، پاپا کو گھر لے گیا۔ وہ اداس سے ہو کر بالکونی میں بیٹھ گئے اور سگریٹ پینے لگے۔ میں اس وقت چکن کا سالن اور چاول بنانے لگا۔ پشاور سے آئے جہاز سے اترنے کے 1.5 سال بعد بھی بابا خود کو ایڈجسٹ کر رہے تھے۔ ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ بابا نے 2 لقمے لے کر پلیٹ دور کر دی۔ ان کے ہاتھ تیل اور مٹی سے گندے ہو رہے تھے اور ان کے جسم اور کپڑوں سے پیٹرول اور دھوئیں کی بدبو آ رہی تھی۔ بابا کی حالت اس آدمی جیسی تھی جو نئی شادی کر لے لیکن پرانی بیوی کو نہ بھول سکے۔ وہ جلال آباد کے گنے کے کھیت اور پغمان کے باغات یاد کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر میں آنے جانے والے لوگوں کو یاد کرتے تھے۔ شور بازار کی مصروف گلیوں میں چلنا اور ان لوگوں سے سلام کرنا جو اسے اور اس کے والد کو جانتے تھے، جو اس کے دادا کو جانتے تھے، لوگ جن کے آباء و اجداد اس کے ساتھ جڑے تھے اور جن کا ماضی اس کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔ میرے لیے امریکہ ایک جگہ تھی اپنی یادوں کو دفن کرنے کے لیے، بابا کے لیے ایک جگہ تھی اپنی یادوں پر سوگ منانے کے لیے۔ شاید ہمیں پشاور واپس جانا چاہیے، میں نے کہا، اپنے گلاس میں تیرتے برف کے ٹکڑے دیکھتے اور INS کے ویزا جاری ہونے کا دیکھتے ہوئے۔ ہم نے 6 مہینے پشاور میں انتظار کرتے ہوئے گزارے تھے۔ ہمارا ایک کمرے کا گھر انتہائی گندا اور بلی کے فضلے کی بو والا تھا، لیکن ہم وہاں ان لوگوں کے درمیان تھے جو ہمیں جانتے اور ہم ان کو جانتے تھے۔ وہ پورے محلے کے افغانیوں کو اپنے پاس بلا لیتے تھے جو ویزے کے انتظار میں تھے۔ چائے پکتی، کارڈ کھیلے جاتے، گپ شپ ہوتی اور رات گئے تک کہے لگتے رہتے۔ تم وہاں زیادہ خوش تھے بابا، یہ زیادہ گھر جیسا تھا، میں نے کہا۔ پشاور میرے لیے اچھا تھا، تمہارے لیے نہیں، تم یہاں بہت محنت کرتے ہو۔ اب یہ اتنا برا نہیں ہے، اس نے کہا، مراد یہ کہ وہ اب پیٹرول اسٹیشن میں دن کا مینیجر بن چکا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی کلائی پر رگڑ کے نشان تھے، اور جب وہ اپنی ایناسیڈ والی دوا لینے گئے تو ان کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ بابا، میں یہاں آپ کو اس لیے تو نہیں لایا، میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میرا طالب علم کا ہاتھ صاف اور نرم تھا اور ان کے مزدور کے ہاتھ جو میلے کچیلے اور سخت تھے۔ میں نے سوچا وہ سارے ٹرک، ٹرین سیٹ اور سائیکلیں جو اس نے کابل میں مجھے دی تھی اب امریکہ عامر کے لیے آخری تحفہ تھا۔ ہمارے امریکہ پہنچنے کے 1 ماہ میں ہی بابا نے ایک پیٹرول پمپ پر نوکری ڈھونڈ لی تھی جو ایک افغان جاننے والے کا تھا۔ انہوں نے کام کی تلاش بھی اسی ہفتے شروع کر دی تھی جب ہم پہنچے۔ ہفتے میں 6 دن بابا 12 گھنٹے کی شفٹیں لیتے، پیٹرول ڈالتے، رجسٹر چلاتے، تیل بدلتے اور ونڈ شیلڈ صاف کرتے تھے۔ کبھی کبھار میں اسے دوپہر کا کھانا دیتا، اسے شیلف پر سگریٹ کے پیک کی تلاش میں دیکھتا۔ ایک گاہک آئل سے داغدار کاؤنٹر کی دوسری طرف انتظار کر رہا ہوتا۔ بابا کا چہرہ روشن فلورسنٹ لائٹس کے نیچے تھکا ہوا اور پیلا نظر آتا۔ دروازے کے اوپر الیکٹرانک گھنٹی ڈنگ ڈانگ کرتی۔ جب میں اندر آ کر ہاتھ ہلاتا اور ان کی طرف مسکرا کر دیکھتا، تھکن سے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ جس دن بابا کو نوکری ملی اسی دن ہم سان جوس میں اپنی اہلیت آفیسر مسز ڈربن کے پاس گئے۔ وہ ایک بھاری بھرکم سیاہ فام خاتون تھی، چمکتی آنکھوں اور گالوں میں گڑے کے ساتھ مسکراہٹ والی۔ انہوں نے ایک بار مجھے بتایا کہ وہ چرچ میں گاتی ہیں اور میں نے یقین کر لیا۔ اس کی آواز مجھے گرم دودھ اور شہد کی یاد دلاتی تھی۔ بابا نے فوڈ اسٹیمپ کا ڈھیر اس کے ڈیسک پر رکھا۔ شکریہ لیکن مجھے نہیں چاہیے، بابا نے کہا۔ میں ہمیشہ کام کرتا ہوں، افغانستان میں کام کرتا ہوں، امریکہ میں بھی کام کرتا ہوں، بہت شکریہ مسز ڈابلز، لیکن مجھے مفت پیسے پسند نہیں۔ مسز ڈابل نے پلک جھپکائی، فوڈ اسٹیمپ اٹھایا، مجھے اور بابا کو دیکھ کر جیسے ہم مذاق کر رہے ہوں یا ان کے ساتھ کوئی چال چل رہے ہوں۔ 15 سال سے یہ کام کر رہی ہوں اور کسی نے ایسا کبھی نہیں کیا، انہوں نے کہا۔
اور اسی طرح بابا نے کیش رجسٹر پر وہ ذلیل کرنے والے فوڈ اسٹیمپ کے لفظ ختم کر دیے اور اپنے سب سے بڑے خوف میں سے ایک کو دور کر دیا کہ کوئی افغان اسے خیرات کے پیسے سے خریدتے ہوئے دیکھ لے۔ بابا فلاحی دفتر سے ایسے نکلے جیسے کوئی آدمی جو کسی ٹیومر سے صحتیاب ہو گیا ہو۔ 1983 کی ان گرمیوں میں 20 سال کی عمر میں ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہوا۔ اس دن فٹ بال کے میدان میں اپنی مورتر بورڈ اچھالنے والا سب سے بوڑھا سینئر۔ مجھے یاد ہے کہ میں بابا کو خاندانوں کے ہجوم، چمکتے کیمروں اور نیلے گاؤنز کے درمیان کھو بیٹھا۔ میں نے انہیں بیسن یارڈ لائن کے قریب پایا، ہاتھ جیبوں میں تھے، کیمرہ سینے پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان غائب ہو جاتے اور دوبارہ ظاہر ہوتے۔ نیلے گاؤن پہنے لڑکیاں چیختی، گلے ملتی، روتی، لڑکے اپنے باپوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہائی فائیو کرتے۔ بابا کی داڑھی سفید ہو رہی تھی، ان کے بال کن پٹیوں پر پتلے ہو رہے تھے، اور کیا وہ کابل میں زیادہ لمبے نہیں تھے؟ وہ اپنا بھورا سوٹ پہنے ہوئے تھے، ان کا واحد سوٹ جو وہ افغانستان شادیوں اور جنازوں میں پہنتے تھے، اور وہ سرخ ٹائی جو میں نے ان کی 50ویں سالگرہ کے لیے خریدی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھا اور ہاتھ ہلایا اور وہ مسکرائے۔ انہوں نے مجھے اپنی مورتر بوٹ پہننے کا اشارہ کیا اور اسکول کے گھڑی کے ٹاور کے پس منظر کے ساتھ میری تصویر لی۔ میں ان کے لیے مسکرایا۔ میری کامیابی کا دن مجھ سے زیادہ ان کا تھا۔ انہوں نے مجھے پیار کے ساتھ ساتھ لپٹا لیا اور کہا مجھے تم پر فخر ہے۔ اس رات وہ مجھے ہیورڈ میں ایک افغان کباب ہاؤس میں لے گئے اور بہت زیادہ کھانا آرڈر کر دیا۔ انہوں نے مالک کو بتایا کہ ان کا بیٹا اس فضا میں کالج جا رہا ہے۔ میں نے فارغ التحصیل ہونے سے کچھ پہلے اس پر مختصر بحث کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ میں ایک نوکری کرنا چاہتا ہوں، مدد کرنی، کچھ پیسے بچانے، شاید اگلے سال کالج جانے کے لیے۔ لیکن انہوں نے مجھے جلتے ہوئے بابا والے انداز میں دیکھا اور وہ الفاظ میری زبان پر بخارات کی طرح غائب ہو گئے۔ کھانے کے بعد بابا مجھے ریسٹورنٹ کے سامنے ایک بار میں لے گئے۔ وہ جگہ اندھیری سی تھی اور بیئر کی تیز بو جو مجھے ہمیشہ ناپسند تھی دیواروں میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیس بال کی ٹوپیاں اور ٹینک ٹاپ پہنے مرد پول کھیل رہے تھے، سگریٹ کی دھوئیں کے بادل سبز میزوں کے اوپر گردش کر رہے تھے، فلورسنٹ روشنی میں مڑ رہے تھے، ہم سب کی نظریں کھینچ رہے تھے۔ بابا اپنے بھورے سوٹ میں اور میں پلیٹڈ سلوکس سپورٹس جیکٹ میں۔ ہم بار پر بیٹھ گئے ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ جس کا چہرہ چرمی اور نیلے مائکلپ کے سائن کی روشنی میں بیمار لگ رہا تھا۔ بابا نے سگریٹ جلائی اور ہم نے بیئر آرڈر کی۔ آج رات میں بہت خوش ہوں، اس نے سب کے لیے اعلان کیا، آج رات میں اپنے بیٹے کے ساتھ پیوں گا، اور ایک برائے مہربانی میرے دوست کے لیے، اس نے کہا، اور بوڑھے آدمی کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ بوڑھا آدمی اپنی ٹوپی جھکا کر مسکرایا، اس کے اوپر کے دان نہیں تھے۔ بابا نے اپنی بیئر 3 گھونٹوں میں ختم کی اور دوسری آرڈر کی۔ اس نے 3 پیک پی لیے جب تک کہ میں نے اپنی بیئر کا 1/4 پی کر خود پر قابو پایا۔ تب تک اس نے بوڑھے آدمی کے لیے اسکاچ خریدی اور پول کھیلنے والے 4 افراد کو بیڈوائزر کا ایک جگ ٹھہرا دیا۔ مرد اس کا ہاتھ ملاتے اور پشت پر تھپکی دیتے، وہ اس کے نام کی پی رہے تھے۔ کسی نے سگریٹ جلا دی۔ بابا نے اپنی ٹائی ڈھیلی اور بوڑھے آدمی کو چند سکے دیے۔ اس نے جیوک باکس کی طرف اشارہ کیا، اسے اپنے پسندیدہ گانے بجانے کو کہو، اس نے مجھے کہا۔ بوڑھے آدمی نے سارے لایا اور بابا کو سلام کیا۔ جلد ہی کنٹری میوزک زور سے بجنے لگا اور یوں بابا نے پارٹی شروع کر دی۔ ایک موقع پر بابا اٹھے، اپنی بیئر بلند کی جو ساؤڈسٹ فرش پر گر گئی، اور چلائے روس پر لعنت۔ بار میں ہنسی گونجی، پھر اس کی بار بھرپور باغیہ سنائی تھی۔ بابا نے سب کے لیے ایک اور جگ بیئر کا آرڈر دے دیا۔ جب ہم نکلے سب کو اسے جاتے دیکھ کر افسوس ہوا۔ کابل، پشاور، ہیورڈ، پرانا بابا، میں نے سوچا اور مسکرایا۔ میں نے ہم دونوں کو بابا کی پرانی زرد بیوک میں گھر پہنچایا۔ راستے میں بابا سو گئے، ان کا سینہ زور زور سے خراٹے لینے کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے تمباکو اور شراب کی بو محسوس کی، میٹھی اور تیز، لیکن جب میں نے گاڑی روکی تو وہ بیٹھ گئے اور خراش دار آواز میں کہنے لگے، بلاک کے آخر تک ڈرائیو جاری رکھو۔ کیوں بابا؟ بس جاؤ، اس نے مجھے سڑک کے جنوبی سرے پر گاڑی پارک کرنے کو کہا۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور مجھے چابیوں کا ایک سیٹ دیا۔ وہ سامنے کھڑی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ وہ پرانا ماڈل فورڈ تھی، لمبی اور چوڑی، ایک گہرا رنگ جسے میں چاندنی میں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اسے پینٹ کی ضرورت ہے اور میں اسٹیشن کی کسی آدمی سے نئے شاکس لگوا دوں گا، لیکن یہ چلتی ہے۔ میں نے چابیاں لیں، حیران۔ میں نے اسے اور گاڑی کو دیکھا۔ تمہیں کالج جانے کے لیے اس کی ضرورت ہوگی، انہوں نے کہا۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دبایا۔ میری آنکھیں پر آئیں اور میں سایوں کے لیے خوش تھا جو ہمارے چہرے پر چھا رہے تھے۔ شکریہ بابا۔ ہم باہر نکلے اور فورڈ میں بیٹھ گئے۔ یہ گرینڈ ٹورینو تھی، نیوی بلو، بابا نے کہا۔ میں نے اسے بلاک کے گرد چکر لگایا، بریک، ریڈیو اور ٹرن سگنل چیک کیا، پھر اسے اپنے اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں کھڑا کیا اور انجن بند کر دیا۔ شکریہ بابا جان، میں نے کہا۔ میں اور کچھ کہنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی مہربانی نے مجھے کتنا خوش کیا ہے۔ شکریہ بابا جان، میں نے کہا۔ میں اور کچھ کہنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی مہربانی نے مجھے کتنا متاثر کیا ہے۔ میں اس کے کیے ہوئے سب کاموں اور ابھی جو کچھ وہ میرے لیے کر رہے تھے ان کی کتنی قدر کرتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں انہیں شرمندہ کر دوں گا۔ بس شکریہ، میں نے دوبارہ کہا۔ وہ مسکرائے اور ایڈریس کے خلاف پیچھے جھک گئے، ان کا ماتھا تقریباً چھت سے ٹکرا رہا تھا۔
ہم کچھ نہیں بولے، بس اندھیرے میں بیٹھے رہے۔ انجن کے ٹھنڈا ہونے کی ٹنک ٹنک سنائی دی، دور کہیں سائرن کی چیخ سنی۔ پھر بابا نے اپنا سر میری طرف موڑا۔ کاش حسن آج ہمارے ساتھ ہوتا، اس نے کہا۔ حسن کا نام سنتے ہی میری گردن لوہے کی طرح سخت ہو گئی۔ میں نے کھڑکی نیچے کی، انتظار کیا جب تک میرے لوہے جیسے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے نہیں ہو گئے۔ میں موسم خزاں میں جونیئر کالج کی کلاس میں داخلہ لوں گا، میں نے اگلے دن بابا سے کہا۔ وہ ٹھنڈی بلیک ٹی پی رہے تھے اور الائچی کے بیج چبا رہے تھے، سر درد کے لیے ان کا ذاتی قابل اعتماد علاج۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے میں انگلش میں میجر کروں گا۔ میں اندر ہی اندر کر بھی چکا تھا، ان کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے۔ انگلش تخلیقی لکھائی، انہوں نے غور کیا، چائے کا گھونٹ لیا۔ کہانیاں تمہارا مطلب، تم کہانیاں بناؤ گے؟ میں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ اس کے پیسے ملتے ہیں کہانیاں بنانے کے، اگر تم اچھے ہو، میں نے کہا، اور اگر تم مشہور ہو جاؤ۔ اور مشہور ہونے کے امکانات کتنے ہیں؟ یہ ہوتا ہے، میں نے کہا۔ اس نے سارے لایا۔ جب تم اچھے ہو جاؤ اور مشہور ہو جاؤ تب تم کیا کرو گے؟ پیسہ کیسے کماؤ گے؟ اور اگر تم شادی کرو گے تو تم اپنی بیوی کی کفالت کیسے کرو گے؟ میں اپنی آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھ سکا۔ وہ نوکری تلاش کروں گا۔ انہوں نے کہا، واہ، تو اگر میں سمجھوں تم کئی سال پڑھائی کرو گے تاکہ ڈگری حاصل کرو، پھر تم ایک چھوٹی نوکری کرو گے جیسے کہ میری ہے، ایک ایسی نوکری جو آج ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس جھوٹی امید پر کہ تمہاری ڈگری کبھی تمہیں مشہور کروا دے گی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور چائے کا گھونٹ پیا۔ کچھ کہا، میڈیکل اسکول، لا اسکول اور اصلی کام کے بارے میں۔ میرے گال تمتمانے لگے اور شرمندگی نے مجھے گھیر لیا۔ اپنے لیے لطف اٹھانے کا گناہ، ان کے السر، کالے ناخن اور درد بھری کلائیوں کے عوض۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے موقع پر قائم رہوں گا۔ میں مزید بابا کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتا۔ آخری بار جب میں نے یہ کیا تھا میں نے خود کو تباہ کر لیا تھا۔ بابا نے آہ بھری اور اس بار پورے مٹھی بھر الائچی کے بیج منہ میں ڈال لیے۔ کبھی کبھی میں اپنی فورڈ کی اسٹیئرنگ کو پکڑے پیچھے بیٹھ جاتا، شیشے نیچے کر لیتا اور گھنٹوں گاڑی چلاتا رہتا، ایسٹ بے سے ساؤتھ بے تک، پھر جزیرہ نما کے اوپر نیچے اور واپس۔ میں فریمونٹ کے اپنے محلے کی ان سیدھی سڑکوں سے گزرتا جن کے کنارے کاٹن ووڈ کے درخت لگے تھے، جہاں وہ لوگ رہتے تھے جنہوں نے کبھی بادشاہوں سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، جو سادہ چپٹے ایک منزلہ گھروں میں رہتے تھے جن کی کھڑکیوں پر سلاخیں لگی تھیں، جہاں میری جیسی پرانی گاڑیاں سیاہ اسفالٹ ڈرائی ویز پر تیل ٹپکاتی تھیں۔ ہمارے محلے کے پچھواڑوں کو پینسل جیسے سرمئی چین لنک باڑوں نے گھیر رکھا تھا۔ بے ترتیب اگلے لانوں میں کھلونے، گنجے ٹائر اور اکھڑتے لیبلوں والی بیئر کی بوتلیں بکھری پڑی تھیں۔ میں درختوں کے سائے والے پارکوں کے پاس سے گزرا جن میں چھال کی سی مہک تھی، ایسے سٹرپ مالز کے پاس سے بھی جو اتنے بڑے تھے کہ ایک وقت میں 5 بزکشی مقابلے سماج ہیں۔ میں ٹورینو کو لاس آلٹوس کی پہاڑیوں پر لے گیا، آہستہ آہستہ ان جاگیروں کے سامنے سے گزرتا جن میں تصویری کھڑکیاں تھیں، لوہے کے پنے دروازوں کی نگہبانی کرتے چاندی کے شیر کھڑے تھے، گھروں کی تراشی ہوئی راداریوں کے ساتھ فرشتوں کے فوارے لگے تھے، اور ڈرائیو وے میں کہیں بھی فورٹ ٹورینو نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے گھر جو وزیر اکبر خان میں بابا کے گھر کو بھی کسی نوکر کی جھوپڑی جیسا بنا دیتے۔ میں کبھی کبھی ہفتے کے دن صبح سویرے اٹھتا اور ہائی وے 17 پر جنوب کی جانب گاڑی چلاتا، فورٹ کو پہاڑوں میں گھومتی سڑکوں پر دھکیلتا اور سانتا کروز پہنچ جاتا۔ میں پرانے لائٹ ہاؤس کے پاس گاڑی پارک کرتا اور سورج نکلنے کا انتظار کرتا، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سمندر سے اٹھتی دھند کو دیکھتا۔ افغانستان میں نے سمندر صرف سینما میں دیکھا تھا۔ حسن کے ساتھ اندھیرے میں بیٹھ کر میں ہمیشہ یہ سوچتا کہ کیا یہ سچ ہے جو میں نے پڑھا تھا کہ سمندر کی ہوا نمک کی خوشبو دیتی ہے۔ میں حسن سے کہتا تھا کہ کسی دن ہم سمندر کے کنارے پر چلیں گے، ریت میں اپنے پاؤں ڈبوئیں گے اور پانی کو اپنے انگوٹھوں سے پیچھے ہٹتا دیکھیں گے۔ جب میں نے پہلی بار پیسیفک سمندر دیکھا میں قریب تھا کہ رونے لگوں۔ یہ اتنا وسیع اور نیلا تھا جتنا میرے بچپن کی فلموں کے سینما اسکرین پر سمندر دکھائی دیتے تھے۔ کبھی کبھار شام کے وقت میں گاڑی پارک کرتا اور ہائی وے اوور پاس پر چڑھتا، اپنا چہرہ باڑ سے لگا کر میں ٹمٹماتے سوسٹیبل لائٹس گننے کی کوشش کرتا جو آہستہ آہستہ چل رہی تھیں، جتنی دور میری آنکھیں دیکھ سکتی تھیں۔ بی ایم ڈبلیوز، سوپس، پورشیز، وہ گاڑیاں جو میں نے کابل میں کبھی نہیں دیکھی تھیں، جہاں زیادہ تر لوگ روسی والگا، پرانی اوپل یا ایرانی پائکان چلاتے تھے۔ امریکہ آنے کے 2 سال قریب گزر چکے تھے اور میں اب بھی اس ملک کے حجم اور وسعت پر حیران تھا۔ ہر ہائی وے کے پیچھے ایک اور ہائی وے، ہر شہر کے پیچھے ایک اور شہر، پہاڑوں کے پیچھے پہاڑ اور ان کے پیچھے اور شہر اور لوگ۔ روس کی فوج افغانستان میں داخل ہونے سے بہت پہلے گاؤں جلانے، اسکول تباہ کرنے اور بارودی دھماکوں کے بچھانے اور بچوں کو پتھروں کے ڈھیر میں دفن کرنے سے بہت پہلے کابل میرے لیے ایک بھوتوں کا شہر بن چکا تھا، ہونٹوں میں شگاف والے بھوتوں کا شہر۔ امریکہ مختلف تھا۔ امریکہ ایک دریا تھا جو زور سے بہہ رہا تھا، ماضی کی پرواہ کیے بغیر۔ میں اس دریا میں داخل ہو سکتا تھا، اپنے گناہوں کو نیچے ڈوبنے دے سکتا تھا، پانی مجھے کہیں دور لے جائے، کہیں جہاں بھوت نہ ہو۔
نہ یادیں اور نہ گناہ۔ کم از کم اس ایک وجہ سے میں نے امریکہ کو گلے لگا لیا۔ 1984 کے موسم گرما میں 21 سال کا ہوا۔ بابا نے اپنا بلیک بک بیچ دیا اور ایک خستہ حال 71 باکس ویگن بس خرید لی $550 میں۔ ایک پرانے افغان جاننے والے سے جو کابل میں ہائی اسکول کے سائنس ٹیچر تھے، پڑوسیوں نے سہرے لایا۔ اس دوپہر جب بس سڑک پر کھٹکتی ہوئی آئی اور ہماری جگہ تک اپنی آہستہ آواز میں پہنچ گئی، بابا نے انجن بند کیا اور بس کو خاموشی سے ہمارے مخصوص مقام پر رول ہونے دیا۔ ہم اپنی سیٹوں میں بیٹھ گئے۔ اتنی ہنسی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اہم بات یہ کہ اس وقت تک یقین ہو گیا کہ پڑوسی اب دیکھ نہیں رہے۔ بس زنگ لگے دھات کا ایک افسوسناک ڈھانچہ تھی۔ شیشے ٹوٹے ہوئے تھے جنہیں سیاہ کچرے کے تھیلے سے بدل دیا گیا تھا۔ ٹائروں کے بال جھڑ گئے تھے اور نشستیں اسپرنگ تک پھٹی ہوئی تھیں، مگر پرانے استاد نے بابا کو یقین دلایا تھا کہ انجن اور ٹرانسمیشن ٹھیک ہے، اور اس لحاظ سے وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ ہفتے کی صبح بابا مجھے صبح سویرے جگاتے۔ جب وہ تیار ہو جاتے میں مقامی اخبارات میں اشتہارات دیکھتا اور گراج سیل کے اشتہارات کو دائرہ لگاتا۔ ہم اپنی راہ کی منصوبہ بندی کرتے، فریمونٹ، یونین سٹی، نیو یارک اور ایورٹ پہلے، پھر سان ہوزے، لیپٹاس، سنی ویلی اور کیمبل کے آگے وقت اجازت دیتا۔ بابا بس چلاتا، تھرموس سے گرم چائے پیتا اور میں راستہ بتاتا۔ ہم گراج سیلوں پر رکتے اور وہ چیزیں خریدتے جو لوگ اب نہیں چاہتے۔ ہم پرانی سلائی مشینیں، ایک ہاتھ والی باربی گڑیا، لکڑی کے ٹینٹس، ریکٹ، تارے، ٹوٹے ہوئے گٹار اور پرانے الیکٹرانکس ویکیوم کلینرز پر سودے بازی کرتے۔ دوپہر تک ہم نے بس کے پچھلے حصے کو استعمال شدہ سامان سے بھر دیا۔ پھر اتوار کی صبح جلد ہم سان ہوزے فلی مارکیٹ میں جاتے، ایک جگہ کرائے پر لیتے اور ان چیزوں کو تھوڑے منافع پر بیچ دیتے۔ ایک شکاگو ریکارڈ جو ہم نے پچھلے دن 25 سینٹ میں خریدا تھا 15 میں فروخت ہو سکتا تھا، یا 5 کے سیٹ کے لیے $4۔ ایک خستہ حال سنگر سلائی مشین جو $10 میں خریدی گئی تھی، کچھ سودا بازی کے بعد $25 لا سکتی تھی۔ اس موسم گرما تک افغان خاندان فلی مارکیٹ کے پورے سیکشن میں کام کر رہے تھے۔ استعمال شدہ سامان والے راستوں میں افغانی موسیقی چلتی۔ فلی مارکیٹ میں افغانوں کے درمیان ایک غیر تحریری اصول تھا: آپ نے گلی کے پار موجود آدمی سے سلام کیا، اسے آلو بولانی یا تھوڑا کابلی کھانے کے لیے دعوت دی اور بات چیت کی۔ آپ موت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے بچوں کی پیدائش پر مبارکباد دیتے، اور جب بات کابل اور روسیوں کی طرف جاتی تو افسوس کے ساتھ سارے لاتے، جو لازمی طور پر جاتی تھی، لیکن ہفتے کے موضوع سے بچتے، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ گلی کے پار والا آدمی وہ ہو جسے آپ نے کل فری وے کے اخراج پر لگ بھگ دھکا دیا تھا تاکہ ایک وعدہ شدہ گراج سیل پر پہلے پہنچ جائیں۔ ان راہوں میں چائے کے علاوہ صرف افغان گپ شپ چلتی تھی۔ فلی مارکیٹ وہ جگہ تھی جہاں آپ بادام کلچے کے ساتھ سبز چائے پیتے اور جانتے تھے کہ کسی کی بیٹی نے منگنی توڑ دی ہے اور اپنی امریکی بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جو کابل میں کبھی پرچمی کمیونسٹ تھا اور جس نے اب تک ویلفیئر پر ہوتے خفیہ پیسے سے گھر خریدا۔ چاہے سیاست اور رسوائی، افغان اتوار کے اجزاء فلی مارکیٹ میں یہی تھے۔ میں کبھی کبھار اسٹینڈ پر کام کرتا جب پاپا آرام سے راہداری سے گزرتے، ہاتھ احترام کے ساتھ سینے پر رکھے کابل کے جانے پہچانے لوگوں سے ملتے، میکینکس اور درزی جو پرانے اون کے کوٹ اور خراش سائیکل ہیلمٹ بیچ رہے تھے، ساتھ ہی سابق سفیر، بے روزگار سرجن اور یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے۔ ایک اتوار کی صبح جولائی 1984 میں جب بابا اپنا سامان سجا رہے تھے، میں نے اسٹینڈ سے 2 کپ چائے خریدی اور واپس آیا تو دیکھا کہ بابا ایک بزرگ باعزت نظر آنے والے آدمی سے بات کر رہے۔ میں نے اسٹیکر کے ریگن ابلیغ بش فار 84 کا بس کے پچھلے نمبر پر دیکھے تھے۔ عامر بابا نے مجھے ہاتھ ہلاتے ہوئے، جنرل صاحب مسٹر اقبال طاہری ہیں، وہ کابل میں ایک ڈیکوریٹڈ جنرل تھے، انہوں نے وزارت دفاع میں کام کیا۔ طاہری یہ نام کیوں مانوس لگ رہا تھا؟ جنرل ہنسے جیسے وہ کسی رسمی پارٹی میں ہوں جہاں وہ اہم لوگوں کے معمولی لطیفوں پر ہر وقت ہنستے ہوں۔ ان کے نرم سنہری جلد والے ماتھے سے پسے ہوئے باریک سفید چاندی کے بال تھے اور بھویں سفید بالوں سے بھری ہوئی تھیں، اور وہ خوشبو لگا کر آئے اور آئرن گرے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا جو زیادہ استری کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ جیب میں گھڑی کی سونے کی زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ ایسا شاندار تعارف، انہوں نے کہا۔ ان کی آواز گہری اور بادب تھی۔ سلام بچم۔ سلام جنرل صاحب، میں نے کہا۔ ان کا ہاتھ ملایا، ان کے طویل ہاتھ مضبوط گرفت کا اشارہ دیتے تھے جیسے نرم جلد کے نیچے اسٹیل چھپا ہوا۔ عامر ایک عظیم لکھاری بننے جا رہا ہے، بابا نے کہا۔ میں نے دوبارہ دیکھا، اس نے اپنے پہلے سال کا کالج مکمل کیا اور تمام مضامین میں A گریڈ حاصل کیا ہے۔ جونیئر کالج، میں نے تصحیح کی۔ ماشاءاللہ، جنرل طاہری نے کہا۔ کیا آپ ہمارے ملک، تاریخ یا معیشت کے بارے میں لکھیں گے؟ میں افسانے لکھتا ہوں، میں نے کہا۔ ان درجن بھر مختصر کہانیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے جو میں نے رحیم خان کی دی ہوئی چرمی نوٹ بک میں لکھی تھی، اور حیرت ہوئی کہ اچانک مجھے ان پر اس آدمی کی موجودگی میں شرم کیوں آ رہی تھی۔ ایک کہانی سنانے والا، جنرل نے کہا۔ اچھا، لوگ ایسے مشکل وقت میں کہانیوں کی ضرورت رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو مشغول رکھ سکیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بابا کے کندھے پر رکھا اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ کہانیوں کی بات کرتے ہوئے
آپ کے والد اور میں نے ایک موسم گرما میں جلال آباد میں تیتر شکار کیا تھا، انہوں نے کہا۔ یہ شاندار وقت تھا، اگر مجھے صحیح یاد ہو تو آپ کے والد کی آنکھ شکار میں اتنی تیز تھی جتنی کاروبار میں تھی۔ بابا نے اپنے جوتے کی نوک سے لکڑی کا ٹینس ریکٹ ہمارے بچھائے ہوئے ٹارپال پر مارا۔ کچھ کاروبار۔ جنرل طاہری نے بیک وقت اداس اور بادب مسکراہٹ دی، ایک آہ بھری اور نرمی سے بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زندگی گزرتی رہتی ہے، انہوں نے کہا۔ انہوں نے اپنی نظریں میری طرف موڑی۔ ہم افغان حد درجہ مبالغہ آرائی کے عادی ہیں بچم، اور میں نے کئی مردوں کو بے وقوفانہ طور پر عظیم کے طور پر پہچانتے سنا ہے، لیکن آپ کے والد اس اقلیت میں شامل ہیں جو واقعی اس لقب کے مستحق ہیں۔ یہ چھوٹی تقریر مجھے ویسے محسوس ہوئی جیسے وہ تصور لگا تھا، اکثر استعمال شدہ اور غیر فطری چمڑدار۔ تم میری خوشامد کر رہے ہو، بابا نے کہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر رہا، جنرل نے کہا۔ سر لایا اور ہاتھ سینے پر رکھ کر عاجزی کا اشارہ کیا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے والدین کی میراث جاننی چاہیے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ کیا آپ اپنے والد کی قدر کرتے ہیں بچم؟ کیا واقعی آپ ان کی قدر جانتے ہیں؟ ہاں جنرل صاحب، میں کرتا ہوں، میں نے کہا، خواہش کے ساتھ کہ وہ مجھے بچم نہ کہے۔ تو مبارک ہو، آپ پہلے ہی آدھے راستے پر ہیں کہ آدمی بن جائے، انہوں نے کہا، بغیر کسی طنز یا مزاح کے بے پرواہی کے ساتھ کی گئی تعریف۔ پیدر جان، آپ چائے بھول گئے، ایک نوجوان عورت کی آواز آئی، وہ ہمارے پیچھے کھڑی تھی، سلم کمر والی، خوبصورت، مخملی سیاہ بال، ہاتھوں میں کھلا تھرموس اور اسٹائروفوم کپ۔ میں نے پلکیں جھپکائیں، دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس کی گھنی سیاہ ابروئیں درمیان میں ملتی تھیں جیسے پرندے کے پروں کی طرح، اور قدیم فارس کی ایک شہزادی کی طرح نازک کانٹے دار ناک، شاید تہمینے کی، رستم کی بیوی اور سوراب کی ماں شاہنامہ سے۔ اس کی آنکھیں اخروٹ جیسی تھیں، اوپر گہری بھویں تھیں۔ اس کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ ٹکرائیں اور پھر اس نے آنکھیں پھیر لیں۔ آپ کتنی مہربان ہیں میری عزیز، جنرل طاہری نے کہا۔ اس نے قابو سے لے لیا۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہموار چہرے پر بائیں جبڑے کے اوپر بھورا دراتی نما نشان تھا۔ وہ دو راہداریوں کے فاصلے پر ایک دھندلے سرمئی وین کی طرف بڑھ گئی اور تھرموس اندر رکھ دیا۔ جب وہ پرانے ریکارڈز اور کتابوں کے ڈبوں کے درمیان گھٹنے ٹیکتی تو اس کے بال ایک طرف ہو گئے۔ یہ میری بیٹی سریا جان ہے، جنرل طاہری نے کہا۔ اس نے گہرا سانس لیا جیسے موضوع بدلنے کے لیے بے چین ہو، اور اپنی سونے کی جیبی گھڑی چیک کی۔ اب وقت ہے سیٹ اپ کرنے کا، اور بابا نے گال پر بوسہ لیا اور اس نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے دبایا۔ لکھائی کے لیے نیک خواہشات، اس نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ہلکی ہلکی نیلی آنکھیں کسی بھی خیال کا اشارہ نہیں دے رہی تھی۔ دن کے باقی حصے میں میں نے خاکی وین کی طرف دیکھنے کی خواہش پر قابو پایا۔ یہ مجھے راستے میں یاد آیا، طاہری، میں جانتا تھا یہ نام پہلے بھی میں نے سنا تھا۔ کیا طاہری کی بیٹی کے بارے میں کوئی کہانی نہیں چل رہی تھی؟ میں نے بابا سے کہا۔ بے پرواہ لگنے کی کوشش کی۔ تم مجھے جانتے ہو، بابا نے کہا، بس بازار کی قطار سے آگے بڑھا رہے تھے، باتوں میں گپ شپ شروع ہوتی اور میں چپ ہو جاتا ہوں، لیکن کوئی تھی نہ۔ میں نے کہا، کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ شرارت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کندھے اچکائے اور مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی۔ بس تجسس تھا بابا، واقعی؟ کیا بس اتنا ہی؟ اس کی شرارتی آنکھیں میری آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کیا انہوں نے تم پر کوئی اثر ڈالا ہے؟ میں نے آنکھیں گھمائیں۔ برائے مہربانی بابا، انہوں نے مسکرا کر بس کو فلی مارکیٹ سے باہر نکالا۔ ہم ہائی وے 680 کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی میں گاڑی چلی۔ سب کچھ جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی تھا اور حالات اچھے نہیں ہوئے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، جیسے مجھے بتایا کہ اس کو چھاتی کا کینسر ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، محنتی اور مہربان، لیکن کوئی خاص گار یا سیٹ نہیں آیا جنرل کے دروازے پر تب سے۔ بابا نے آہ بھری، غیر منصفانہ ہو سکتا ہے لیکن چند دنوں میں، کبھی کبھی ایک دن میں پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے عامر، اس نے کہا۔ اس رات بستر پر جاگتے ہوئے میں نے سریا طاہری کے دناتی نما نشان، اس کے نرم ہونٹ اور ناک اور اس کی روشن آنکھیں، میں نے وہ سب کچھ دیکھا۔ میں نے اپنے دل کو اس کے خیال سے دھڑکتا محسوس کیا۔ سریا طاہری، مائی سویٹ پرنسس۔